अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, हुकूमत के लिए अपोजिशन थी या नहीं, ये फैसला करना अब इसलिए मुश्किल हो गया है कि अपोजिशन की जमातें खुद आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। और आज तो हद इस तरह से हो गई कि पीडीएम की 8 जमातों ने एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये जवाब मांगा गया है कि आपने हुकूमती अरकान से वोट क्यों लिया यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाने के लिए सेनेट के अंदर। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका क्या जवाब देती है, क्योंकि 7 दिन का उनको वक्त दिया गया। इससे पहले उन्होंने सीईसी में यह फैसला भी करना है कि जो मशरूत किया गया था पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ, उस पर क्या फैसला करते हैं। क्या वही फैसला बरकरार रखा जाएगा जो कि शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था, या फिर कोई मुख्तलिफ राय भी आ सकती है इजलास के बाद। इसका इंतजार भी बाकी है। और अब जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों की राहें अलग अलग हो जाएं, उसमें बड़ी हद तक ये आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप इससे उम्मीद कर सकते हैं। अलबत्ता जो खास बात एक और है वो ये है कि शाहिद खान अब्बासी साहब, जो कि पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ओपोजिशन करार दिया है। उसके अलावा आज सेनेट के इजलास में यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो पहली तकरीर थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो हिज़्ब खिलाफ की जमातों को भी साथ लेकर चलेंगे और साथ ही साथ अवामी फलाह बहबूद के लिए की जाने वाली जो कानून साजी है उसके लिए हुकूमत का भी साथ देंगे। आजम नजीर तारड़ साहब ने अलबत्ता अलग बेंचों की आज दरखास्त दायर कर दी कि वो नहीं बैठना चाहते इस धड़े के साथ। तो धड़ाबंदी भी हो रही है और एक दूसरे को इस तरह से बयानबाजी भी की जा रही है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या इसका फायदा अल्टीमेटली हुकूमत को ही होगा, ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया जनाब इब्राहिम खान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खूनज़दा चट्टान साहब मेरे साथ होंगे, जबकि राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होंगे। खूनज़दा चट्टान साहब, आपसे आगाज करूंगा। नोटिस भेजा गया शो कॉज, इस नोटिस का जवाब देंगे या फिर साफ जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसका फैसला तो पार्टी क़ियादत करेगा और हमारी जो कमेटी है, हमने जो कमेटी है पीडीएम के लिए, डीएम के लिए, वो जवाब देंगे। लेकिन मैं सियासी वर्कर के हैसियत से कहता हूं कि अगर हम शोकाज देते तो हम भी शोकाज दे के इनसे भी हम भी 3-4 सवाल पूछे। मसलन हमारे पार्टी को चाहिए, अगर सीसी कमेटी को हमें सीसी का मेंबर हो तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि आप लोग भी इनसे पूछ ले कि ऐसे हालात में कि हुकूमत बिल्कुल खत्म हो रहा था, उसको ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुआ, उनको सेनेट में शिकस्त हुआ, तो कौन था ऐसा बंदा जिन्होंने मशरूत कर दिया, इसके बावजूद कि इनको पता था कि इस्तीफाओं पे हमारे पहले से तहफ्फुज़ात थे और हमने इस कमिटमेंट के साथ उसको एलामिया में शामिल किया था कि ये हमारे आखिरी ऑप्शन होगा जब हम नाकाम हो जाए। एक इनसे ये पूछे, दूसरा ये पूछे कि चलो अपोजिशन लीडर के लिए हम खामोश हो गए, हमारा हक बनता था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास 2 अहम ओहदे हैं। एक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का ओहदा है इनके पास, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा है। तो रवायत तो ये है कि जिसका अक्सरियत हो और जिस हाउस में वो ओहदा उसको मिलना चाहिए। तो सेनेट में अददी अक्सरियत अपोजिशन में हमारे तो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी खामोश हो गए जब हमने राब्ता किया नवाज शरीफ साहब से, जब हमने राब्ता किया मौलाना साहब से और उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी हमने कमिटमेंट किया है, तो हम खामोश हो गए। लेकिन इसके बाद ऐसे बंदे को लाना कि वो बीबी साहिबा की शहादत की जो शवाहिद थे वो सारे मिटाए थे, जिन लोगों ने इनकी जमानतें करवाई, उनको रिहा कर दिया, तो ऐसे बंदे को अपोजिशन अगर आजम नजीर तारड़ साहब की जगह कोई और नाम होता तो आपके लिए काबिल कबूल होता, यानी उनके नाम से मसला था? इस पे सोचा जा सकता था। फिर हम मशवरा करके और इसके बाद फिर उसको जवाब देते, लेकिन जो वो लाया ऐसा आपको याद होगा एक दौर में जब मुहतरमा कुलसुम नवाज साहिब, अल्लाह को उनको जन्नत नसीब अता फरमाए,
جب وہ بیمار تھی تو ہمارے اعتزاز حسن صاحب نے اس کے خلاف ایک بیان دیا تھا. مسلم لیگ نون ابھی تک اعتزاز حسن کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کے خلاف کسی زمانے میں کوئی بیان دیا تھا. تو ہم سے کیا توقع کرتے تھے؟ دوسرا ہم ان سے یہ پوچھے کہ پنجاب میں ہم سے کیا مشاورت کے بغیر کیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر کے اور بغیر انتخاب کے انہوں نے اس کو مقام چھوڑ دیا. تو ہمیں بھی پھر اس کو شوکاز نوٹس دینا چاہیے اور ہمیں بھی. لیکن چٹان صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی نامزدگی سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر کے طور پر امیدوار ہوں گے. یہ شہری رحمان صاحب نے بھی بیان دے دیا تھا. اچھا، ہم نے درخواست کیا تھا. اچھا، ہم نے درخواست کیا تھا پی ڈی ایم سے بھی، ہم نے درخواست کیا تھا نواز شریف صاحب سے بھی کہ دیکھیں ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ سینٹ میں آپ لوگوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دے کے آپ کے ووٹ کے ذریعے گیلانی صاحب کامیاب ہوا، لیکن سینٹ کے چیئرمین نہیں بن سکا. عدالت نے ان کو ریلیف دیا تو اور بات ہوگا. اگر عدالت نے ریلیف نہیں دیا تو عدد اکثریت سینٹ میں ہمارا ہے. آپ کے پاس 2 عہدے ہیں تو آپ مہربانی کر کے یہ عہدہ ہمارے لیے چھوڑ دے. لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کیا تھا. پھر جب یہ لوگ ضد پہ اڑ گئے اور ایسے بندے کو سامنے لایا جس کو ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم نے اپنے لیے جدوجہد شروع کیا. 2 این پی کے ساتھ اپنے شامل کی، 2 پاٹا سے شامل کی، ایک جماعت اسلامی نے ہمیں ووٹ دیا. اور اگر ماضی میں کوئی آزاد حیثیت میں جیت کے اور حکومت کے شامل ہو گئے تھے اور اب وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا. صحیح ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا چٹان صاحب. لیکن اس میں میں سوال آگے جا کے آپ سے کروں گا کہ بی اے پی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومتی ارکان سے کیوں ووٹ لیا. یہ آگے چل کے آپ سے سوال کروں گا. رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ لوگ نوٹس جاری کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، شو کاز نوٹس آپ نے جاری کیا ہے. وہ تو الٹا آپ کو نوٹس جاری کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ جب ایک چیز پہلے سے طے شدہ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس تھا کہ استعفے آخری آپشن ہوں گے، اس کے باوجود مشروط کرنا ایک سمجھدار کا یہ مشورہ تھا جس کی وجہ سے راہیں جدا ہوئی. دوسری بات، اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نام پر ان کو اعتراض تھا. اصل میں اگر آپ لوگ کوئی اور نام رکھتے تو شاید اس پر کوئی مشاورت ہو جاتی اور مان بھی جاتی پاکستان پیپلز پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذیشان. سب سے پہلے تو جو استعفوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ٹائم مانگ رہی تھی اور ان کو ٹائم دے دیا گیا تھا اور اسی میں لے کے جا کے اس کے بعد انہوں نے ہمیں ریورٹ بیک کرنا تھا. یہ جو ایشو بنا ہے یہ استعفوں پہ نہیں بنا، یہ اس چیز پہ ایشو بنا ہے کہ دیکھیں تو ہے وہ 10 جماعتوں کا اتحاد ہے، ہر جماعت اس کی ممبر ہے اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے اور ہم چاہتے تھے کہ ہم اس سسٹم کو سپورٹ نہ کریں، لیکن میجورٹی کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ہمیں سینٹ میں بھی حصہ لینا چاہیے اور ہمیں ضمنی الیکشنز میں بھی حصہ لینا چاہیے. اور پی ایم ایل این نے اس میجورٹی فیصلے کے حق میں فیصلہ کیا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ ہوا اور ساری جماعتوں نے اسی کے مطابق وہ چلے. اب یہاں ایشو یہ بنا کہ جب پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا کہ چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ جے یو آئی ایف کا اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. اب اگر پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا یا ان کو جو تارڑ صاحب ہیں ان سے کوئی پرابلم تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم اجلاس بلائے اور اس کے اندر ہم اس معاملے کو ڈسکس کریں. لیکن ایسا موقع نہیں آیا اور انہوں نے جو کنسنسس کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جاتے ہوئے یہ باپ پارٹی جو کہ ایک اتحادی پارٹی ہے اس سے انہوں نے ووٹ مانگے. اب کس مقصد کے لیے وہ ووٹ مانگے؟ وہ اپنی ایک سیٹ کو کنفرم کرنے کے لیے انہوں نے اتحاد کے ڈسپلن کو توڑا. دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے اگر اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا، اگر پارٹیز اپنے علیحدہ فیصلے کر کے ان کو امپلیمنٹ کر لیں تو پھر آگے بھی جو ہے وہ اتحاد کیسے چلے گا؟ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا کہ اتحاد آگے بھی کیسے چل سکتا ہے اگر اس طرح کے فیصلوں میں. ابراہیم خان صاحب کو بھی شامل کر لوں گفتگو میں. ابراہیم خان صاحب جی بیان کر دیجیے. اس لیے یہ بہتر ہے کہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ جو کنسنسس سے فیصلے کیے جائیں گے وہ فالو ہوں گی اور یہ جو شو کاز دیا ہے یہ ان کو موقع دیا ہے کہ یہ آئیں بتائیں کہ انہوں نے یہ علیحدگی کے اندر پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیوں کیا. ٹھیک ہو گیا. ابراہیم خان صاحب، جس اپوزیشن نے حکومت کی اپوزیشن کرنی تھی وہ اپنی ہی اپوزیشن کرنے میں مصروف ہے آپس میں ساری جماعتیں. آپ لوگ مطمئن تو بہت ہوں گے، خوش تو بہت ہوں گے ابراہیم خان صاحب. دیکھیں ہمیں نہ اس کی خوشی ہے نہ اس کا غم ہے. جتنے بھی مقتدر
سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ، میں کامرس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ آف کمپنیز تھا. ہر کسی کے اپنے اپنے ذاتی مفادات تھے اور وہ بڑی کام جی یہ معاملہ پہنچ رہا ہے. اب یہ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو انہوں نے الٹیمیٹلی دینا ہی تھا، کیونکہ نہ ان کے آپس میں کوئی جو ہے سیاسی یا ان کا جو وہ سیاسی ان کی اپنی جو پارٹی کے مینیفیسٹو ہیں جی وہ ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ علیحدہ ہے، سوچ علیحدہ علیحدہ ہے، ہر چیز ان کی اپنی اپنی ہے. اور یہ تو ایک پریشر بلڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی جس میں مقصد ہے کہ لالچ کا عنصر اس حد تک ہے ان سب پارٹیوں میں کہ یہ پھر بکھرنا ان کا شرازہ ہمارے لیے کوئی ایک انہونی بات نہیں تھی، ایکسپیکٹڈ تھا یہ. تو خوشی ہم کس بات کی منائیں؟ مقصد ہے کہ ایک بات کی تو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے لیے چلیں گے جو ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں آئے روز، مقصد ہے کبھی جلسیاں، کبھی کچھ، کبھی اسمبلی میں وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دینا، کبھی یہ کر دینا تاکہ کسی طریقے سے موضوع ریاست نہ چل سکیں. ہاں اس میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے گی تاکہ یہ مقصد ہے کہ جو گورننس کا پراپر ایک طریقہ ہے اس پہ گورنمنٹ چلے اور لوگوں کو ڈیلیور کرے اور ان کے لیے بہتر سوچ اور ان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. جی اس سے ہٹ کے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی، کیونکہ جب یہ اپنی ایک طاقت انہوں نے دکھانے کی کوشش کی نا جی کہ جی کام تمام ہو گیا، انہوں نے اپنا آخری جلسہ کیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے. جی بالکل. تو اس کے بعد یہ بہرحال ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے، اس میں یہ خوب چل رہے ہیں. اب ایشو میں کون سا اٹھا رہے ہیں کہ جی بہت مہنگائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے کہ واقعی بہت مہنگائی ہے. اب اندازہ کریں کہ ساری مہنگائی کے باوجود لوگ ان کے پیچھے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کس حد تک لوگ ان سے تنگ ہیں. اچھا لیکن کیا حکومت سے مطمئن ہے لوگ؟ مہنگائی کے ایشو پر اگر ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے عوام، تو کیا حکومت سے مطمئن ہے؟ نہیں، حکومت سے مطمئن کی بات نہیں. حکومت اپنے اقدامات سے اور مہنگائی کو کم کر کے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے رمضان سے پہلے آپ کو ہم بڑے سخت ترین اقدامات اٹھا رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. صحیح. اس میں بھی یہ اپنا جو تھے یہ سٹے باز اور باقی یہ ہولڈرز اور یہ سٹاکسٹ اور یہ سارے بیسیکلی موسٹلی یہ بزنس کمیونٹی تھی جس کا زیادہ تر تعلق نون لیگ سے تھا. تو اب ان لوگوں کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے ریلیف دیا جا سکے. اور اگر عوام کو ریلیف مل جائے، باقی تو آپ دیکھ لیں پچھلے 60 سال 60s میں یا ڈیمز بنے تھے یا اب بن رہے ہیں، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو لانگ رن ہے اور جن کے امپیکٹ جو ہے قوموں کی نسلوں کے آنے والے وقت کے لیے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا دیکھیں صرف پہلے کیا ہو رہا تھا کہ آپ کے پاس صرف 30 دن کا واٹر ریزروائر تھے. اب یہ جب ڈیمز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 60 ڈیز کے جو ہے واٹر ریزروائر ہو جائیں گے. اور اس طرح سے مزید بھی جو ہے معاملات بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، آپ کی آمدن کم اور خرچ زیادہ والا، اس کو ہم نے کلوز اپ کر لیا ہے. تو اب حالات بہتری کی طرف جانے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، حالات اب بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے، یہ حکومت کو اس بات کا یقین ہے. اخوان زدہ چٹان صاحب، دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو رانا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ تھا تارڑ صاحب کے نام میں تو اس کے لیے پی ڈی ایم ہے، اس کا ایک صدر ہے مولانا فضل الرحمان، ان سے رجوع کیا جاتا یا تمام جماعتیں مل کر بیٹھتی اور بتایا جاتا کہ جی ہمیں اس نام پر اعتراض ہے، اس نام کو تبدیل کر دیا جائے. لیکن اس کی بجائے ایک الگ راہ جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنائی. دوسری بات جو ابراہیم خان صاحب نے کی کہ آپ لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کا نہ فائدہ ہے نقصان حکومت کو نہ پہلے تھا نہ اب ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم عوام کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی چٹان صاحب. ابراہیم خان صاحب، مجھے یہ میرا آواز واپس آ رہا ہے، اگر اپنے یہ پروڈیوسر سے کہے کہ اس میں سیٹ کرے تو بہت مہربانی ہوگی، مجھے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے. اچھا چیک کیجیے گا جی پلیز. آپ بات جاری رکھیں، تب ان ٹائم چیک کرتے ہیں. جی
अच्छा, जहां तक इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं इनको फायदा हुआ, जहां से अपोजिशन आपस में इख्तिलाफात हुई हैं और एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, तो इन दिनों में इन्होंने कश्मीर पे मुआहिदा किया, कश्मीर को एक साइड करके और इंडिया के साथ हालात नॉर्मलाइज कर दी। ये मीडिया की तरफ से दबाव आ गया और फिर उन्होंने यू टर्न लिया और फिर वापस हो गए। दूसरा, उन्होंने इस टाइम में स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया और इन दिनों में उन्होंने एक और माफिया जो वैक्सीन माफिया है वो कौम पे मुसल्लत कर दिया कि सारी दुनिया में जो वैक्सीन मुफ्त लोगों को मिल रहे हैं वो पाकिस्तानी कौम को 15-15 हजार और 8-8 हजार को मिल रहे हैं, जिसका कीमत बनता है पाकिस्तान तक 1500-1300 रुपए बनते हैं, इसका ये इनके माफिया 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं। तो अगर PDM पहले वाली पोजीशन में होता और ये धरना होता और इसके बाद आदमी एतमाद आ जाता पंजाब में, और तो ये तो खत्म हो गई थी, ये तो वैसे भी खत्म है। ये कह रहे अवाम नहीं आ रही है, भाई इलेक्शन जिमनी इलेक्शन हो गया, पूरी पाकिस्तान में लोगों ने आप पे आदमी एतमाद किया, आपको पूरी पाकिस्तान में शिकस्त हुई। फिर इसके बाद वही जगह से, वही हल्के से जहां से आपका सिलेक्टेड वज़ीर आज़म सिलेक्ट हुआ है, वहां पे आप लोगों को शिकस्त हुआ, असेंबली ने आपको मुस्तरद कर दिया। तीसरी बार आपके जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने बहैसियत कॉमर्स मिनिस्टर जो फैसला किया था उसको आपके कैबिनेट ने इस पे आदमी एतमाद किया और उसको मुस्तरद कर दिया। आप किस तरह कह सकते हैं कि मैं हुकूमत हूँ? आप तो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, जहां तक बात हमारी PDM का ताल्लुक है, राना साहब ने बात की, तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ राब्ता किया था, हमने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ता किया था, हमने पहले इनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ये उहदा हमें दे दें क्योंकि हमारे पास ये हमारा हक बनता है, अददी अक्सरियत सेनेट में हमारे पास है। ऑलरेडी आपके साथ अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, आपके साथ पंजाब में अपोजिशन लीडर है, आपके साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है, तो ये उहदा आप हमें दे दे। फिर वो इन्होंने कह दिया, हमने कमिटमेंट किया, हम खामोश हो गए। फिर इसके बाद एक ऐसे बंदे को टिकट दिया, ये असल में उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये लोग तो जिमनी इलेक्शन में नहीं आ रहे थे, ये तो सेनेट में नहीं आ रहे थे, राजी किया था। जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने राजी किया और उसमें हमें कामयाबी हुई। तो ये लोग समझे कि बस अब हकीकत में तो वाह जय जयकार जो है वो PDM का नहीं हो रहा है, वो पीपल्स पार्टी का हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को लगाने का कोशिश शुरू कर दिया। अच्छा, ये इरादतन और जानबूझकर पीपल्स पार्टी को साइडलाइन करने के लिए किया नून लीग ने? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा। देखिए हमारा मुआहिदा क्या हुआ था कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में, इसके सबसे आखिर में हमने लिखा है, मैं पूरा वो आपको इलामिया नहीं पढ़वा रहा हूँ, सिर्फ ये एक आखिरी आप देख ले। सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुतहदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इसके लिए लायामल तैयार करे। न तो इसके लिए कमेटी बनी कि वो इसके सियासी पहलू पे गौर करे और इधर से PDM का सदर मौलाना फजल रहमान साहब खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च बगैर इस्तीफों का इसका कोई अहमियत नहीं होगा। फिर इसके हाँ में हाँ मुस्लिम लीग नून ने मिलाया। जब इसमें हमने सब्र का मुजाहिरा किया और हमने कहा कि हमें टाइम दे दे, हमारे साथ ये वादा नहीं हुआ था, हमारे साथ जो वादा हुआ था कि हम तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने जो ऑप्शन इस्तेमाल की इसमें हमें कामयाबी हुई, चाहे हमने जलसे अनाउंस की थी तो पाकिस्तान के हर बड़े शहरों में हमारे बड़े बड़े जलसे हुई, कामयाबी से हमारी लॉन्ग मार्च हुई, कामयाबी से जिमनी इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त हुई, एक्सपोज हुआ सेनेट में हुकूमत को। अब ये हमारे दूसरे ऑप्शंस को इस्तेमाल करना है, लेकिन नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने के लिए, जो उनको पता था कि पीपल्स पार्टी इस तरीके से, क्योंकि हमें 18वीं तरमीम के लिए खतरा है। मुस्लिम लीग नून तो अपनी हुकूमत में भी इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का साथ दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 18वीं तरमीम से मसला है।
یعنی یہ ساتھ دے رہے ہیں. اچھا 18ویں ترمیم کو ان کو بھی مسئلہ ہے, 18ویں ترمیم کو مسلم لیگ نون کو بھی مسئلہ تھا. ان کا 5 سالہ حکومت آپ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. میں چاہوں گا کہ اس پہ مجھے بات مکمل کر لیجیے, مجھے بات مکمل کر لیجیے ملک صاحب. سر میں کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پارلیمانی فورم کو خالی چھوڑ کے تو کیا گارنٹی ہے نیکسٹ کیا ہوگا. مجھے ہمیں بتائے, ہمیں تسلی دے دے کہ غیر پارلیمانی لوگ آ کے اور یہاں پہ اپنے بندوں کو نہیں لائیں گے اور ہمارے 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کریں گے. ہم نے ڈکٹیٹروں سے جو گن نکالا ہے وہ دوبارہ آئین میں نہیں ڈالیں گے. نیکسٹ کیا ہوگا؟ آئین تو یہ ہے کہ آئین تو اس پہ خاموش ہے. آئین تو کہتے ہیں کہ 142 ممبر ہے, حکومت چل سکتا ہے, 25 ممبر ہے تو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے. ہمیں نیکسٹ کا بتائیے ہم کیا کریں گے. ضمنی الیکشن میں ہم حصہ لیں گے تو پھر اس کے تعاون کا کیا فائدہ اگر ہم ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور غیر جمہوری لوگ آ کے اور وہاں پہ اپنے لوگوں کو بڑھ کے اسمبلی میں اور 18ویں ترمیم کی اس کا ان پہ لیکن ضد پکڑ لیا کہ نہیں استعفا دینے ورنہ لانگ مارچ نہیں ہوگا اور لانگ مارچ نہیں ہوا. دیوار سے لگا رہے تھے. پھر ایسے بندے کو لایا اپوزیشن لیڈر جو ان کو پتا تھا کہ یہ کسی حال میں پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ سب کچھ جو ہے رادن کیا ہے, انٹینشنلی کیا ہے مسلم لیگ نواز نے. رانا احسان افضل صاحب 2 باتیں سر. ایک تو یہ کہ استعفے دے دیے, میدان خالی چھوڑ دیا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمام تر اقدامات یعنی خاص طور پر 18ویں ترمیم کی بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو رانا صاحب؟ آواز بڑی کم آ رہی ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں جی سوال اپنا کہ 18ویں ترمیم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کھٹکتی ہے بقول پاکستان پیپلز پارٹی, اس میں آپ لوگ بھی یعنی مسلم لیگ نواز بھی ان کا ساتھ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہی تھا کہ 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے قائل کیا آپ لوگوں کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے, سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اور تمام تر چیزیں فیور میں گئی, کامیابی ملی اپوزیشن جماعتوں کو, تو پاکستان پیپلز پارٹی کھٹک رہی تھی. مسلم لیگ نواز کو اس لیے اسے سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. 2 سوال ہیں جی آپ کے لیے. یہ رانا صاحب دیکھیں مجھے آپ کا آدھا سوال سمجھ آیا ہے, آدھا نہیں آیا, آواز نہیں آ رہی تھی. دیکھیں 18ویں ترمیم جب ہماری 5 سال حکومت تھی تو ہم نے ایک دفعہ بھی اٹیمپٹ نہیں کیا کہ اس کو ہم جو ہے وہ چینج کریں یا اس میں تبدیلی لے کے آئیں, کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن الحمدللہ 20% کے ایوریج سے بڑھ رہی تھی ہر سال اور صوبوں کو ریکارڈ ہم نے بجٹ دیے اس 18ویں ترمیم کے تحت اور پورے پاکستان میں ریکارڈ ڈیولپمنٹ ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا یہ معاملہ ایسا کوئی ہے کہ ہمارا کوئی اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں. دوسری طرف میرے بھائی ابراہیم کہہ رہے تھے کہ لوگ اپوزیشن سے تنگ ہے. دیکھیں یہ اپنی دماغ سے بات نکال دیں کہ لوگ اپوزیشن سے تنگ ہو سکتے ہیں. اپوزیشن نے عوام کو ڈیلیور نہیں کرنا, عوام کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. کل جو عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا وہ ایک بیمار آدمی کا خطاب لگ رہا تھا جو اپوزیشن سے obsessed تھا, جو کرپشن کی باتیں کر رہا تھا, لیکن اس کو یہ بھول گیا کہ انہوں نے MQM کو جو قاتل لیگ تھی اس کی وجہ سے وہ حکومت کر رہے ہیں. پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کے ساتھ وہ پنجاب حکومت کر رہے ہیں بقول ان کے. جو چپڑاسی تھا بقول ان کے, وہ ریلوے کا جب تباہی اس نے کر دی تو اس کو انٹیریئر منسٹر لگا دیا. پوری جماعتوں کے لوٹے اکٹھے کر کے اور کرپٹ ایلیمنٹ اکٹھے کر کے انہوں نے پارٹی اپنی چلائی, یہ حکومت بنائی اپنی, اور پھر یہ ان کے کاندھوں سے آئے کہ سلیکٹرز کے ہاتھوں یہ حکومت آئی. تو کوئی خدا خوفی عمران خان کو کرنی چاہیے. یہ بھاشن ایسا دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں فرشت صرف کے یہ انسان ہے. تو پہلے ذرا اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیا کریں. یہاں بات ڈیمز کی تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محمد ڈیم ہو گیا یا دامیر بھاشن کا ڈیم ہو گیا تو اس کی اوپر 122 ارب روپے کی لینڈ پروکیورمنٹ ہم نے کی. ابھی تک فائنینشیل کلوز ان ڈیمز کا نہیں کیا, صرف تھوڑے سے پیسے ایلوکیٹ کیے اور وہ بھی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کیونکہ یہ حکومت نالا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے. تو اپوزیشن کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, حکومت کو بہت خطرہ ہے, عوام کو جو ہے اور بدتر حالات میں ڈالنے کے لیے, معیشت کو اور بدتر حالات میں ڈالنے کے لیے. تو پی ڈی ایم جو ہے الحمدللہ اپنا سفر بڑی مضبوطی سے آگے جاری رکھے گی اور یہ جو ابھی ہمارے اندر ڈفرنسز ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گے جب ایک ڈسپلن مینٹین ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم ایک ڈسپلن کے تحت چلے گی تو پھر میرے خیال سے پرابلمز نہیں آئیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ جو ڈفرنسز ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گے, امپلیمنٹ ہو اور پارٹیز اپنی انڈیویجول ڈیسیجنز
جو ہے وہ نہ لیں, کیونکہ اگر وہ اس طرح لیتی رہیں گی تو آگے بھی پی ڈی ایم پرابلم میں آئے گی. تو ایک دفعہ پی ڈی ایم کی سیٹنگ ہو جائے پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور حکومت کے آگے دباؤ بنے گی. ٹھیک ہے ابراہیم خان صاحب, دو چیزیں, ایک تو ڈیمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو گزشتہ حکومت یعنی مسلم لیگ نواز کا انہوں نے کہا کہ پریکیورمنٹ جو ہے اس وقت کر لی گئی تھی. آواز نہیں آ رہی, میں رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, تو آپ کی طرف آتا ہوں, چیک کرتے ہیں آواز کو بھی. تو ابراہیم خان صاحب تو ڈیمز کے بارے میں جو بات کی اس کا جواب, اور دوسری بات یہ جو اخبر زادہ چٹان صاحب نے کہا کہ حکومت کو تو فائدہ اس لحاظ سے کہ کشمیر سے تجارت کے حوالے سے بھی پہلے تجویز دی جاتی ہے, خود حماد اظہر صاحب آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بعد میں فیصلہ ریورس کر لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوانا, اس طرح کے انہوں نے اقدامات کا ذکر کیا کہ حکومت جو ہے اس کی آڑ میں جو اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے حکومت. آپ کا ٹیک جی اس پر؟ دیکھیں, نان سیریس قسم کی ایلیگیشنز ہیں جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو ٹرین ہے اس کا انجن جو ہے وہ بیمار ہوا پڑا ہے اور چھکڑے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو صحیح جی, نہیں ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے. تو اب یہ سارے ڈیمز بھی انہوں نے ہی سب کچھ کیا تھا, سی پیک بھی انہوں نے کیا تھا, پاکستان بھی بلکہ اسی مسلم لیگ نون نے ہی بنایا تھا. اور میرے خیال میں اللہ معاف کرے کون سے ٹال کلیمز ہیں جو یہ پاکستان کے بارے میں نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو حال انہوں نے پاکستان کا کیا وہ اس سے کوئی ڈھکی چھپی کسی سے بات نہیں ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, اور پھر ساتھ سلیکٹرز کی بات کرتے ہیں, جب ان کو ڈنڈا پڑتا ہے تو پھر سلیکٹر پہ آ جاتے ہیں, ورنہ نام لینے پہ آ جاتے ہیں. اپنے ملک کے مقتدر اداروں کو وہ جو آپ کی خاطر دن رات جو ہے کھڑے ہو کے بارڈرز پہ شہادتیں دے رہے ہیں, ان کو آپ ایسے القاب سے لقب سے جو ہے نواز رہے ہیں. خدا کے لیے یار کچھ تھوڑا سا پاکستان کا بھی سوچ لو. یہ ایم این اے شپ, ایم پی اے شپ, وزارت عظمیٰ, یہ وہ چیزیں یہ اس وقت ہیں جب پاکستان ہے. صحیح ہے, اگر پاکستان رہے گا تو کوئی بات ہوگی, اور انشاءاللہ پاکستان نے قائم رہنا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اب یہ جتنے بھی مقصد ہے کہ یہ دیہڑی دار تھے, ان کا وقت اب انشاءاللہ قریب ہے, اور 2023 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر وہی سلیکٹر کی رٹ لگا رہے ہوں گے, کیونکہ عوام ان کو مینٹلی ان کو رد کر چکی ہے. ایک ایشو ہے, سیریس ایشو ہے, وہ مہنگائی کا, اس کو انشاءاللہ ہم ٹیکل کر رہے ہیں. جس دن ہم ٹیکل کر گئے یہ عوام میں جا کے اپنی پذیرائی جو ہے وہ ثابت کریں. لیکن ابراہیم خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کو رد کر چکے ہیں, لیکن دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز وہ ضمنی الیکشن کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو جو برسر اقتدار جماعت ہے اسے ریجیکٹ کیا. 9 میں سے 8 جو نشستیں ہیں وہ اپوزیشن نے جیتی ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں, میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں, وہ یہ ساری وہ سیٹیں ہیں ماں سوائے ایک سیٹ کے, یہ ساری وہ سیٹیں جو ان کے اپنے لوگوں کی تھی پرانی, اور بدقسمتی سے پاکستان میں کیونکہ وراثتی جو ہے وہ خاندانی وراثتی سیاستی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے, جس کی بنیاد پہ وہی خاندان وہی لوگ جو ہے وہ چاچا ماما تایا پوتا بھتیجا وہ کوئی نہ کوئی انہیں میں سے ہی آتا ہے. تو صحیح, کون سا تیر چلایا پاس, ایک سیٹ اگر انہوں نے لیا تو کئی سیٹیں ہم ان کی جیتی ہوئی وہ ہم نے بھی نکالی ہیں. یہ تو ایک پراپوگنڈے کے طور پہ اس کو استعمال کرتے رہے, لیکن 2023 میں انشاءاللہ تعالی معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ابھی مقصد ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لیں, جو کچھ کر لیں, دیکھ لیں, انہوں نے دیکھ لیا, عوام ان کے پیچھے نہ نکلی اور نہ نکلے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اخبر زادہ چٹان صاحب, عوام پیچھے آپ کے نہیں نکلیں گے, نہ ہی نکل رہے ہیں, اور خاص طور پر اس کی حوالہ بار بار لاہور کا جو جلسہ ہے اس سے بھی نتھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اتنی عوام نہیں آئے تھے. اور دوسری بات یہ ضمنی الیکشن کی جو آپ لوگ بات کرتے ہیں اس کا پوائنٹ, اس کا جواب یہ دیا ہے خان صاحب نے, ابراہیم خان صاحب نے, کہ ایک ہی سیٹ ایسی ہے وہ نوشہرہ والی, وہ بھی ان کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے آپ لوگ جیتنے میں کامیاب ہوئے, ورنہ اپنی ہی نشستیں تھیں, دوبارہ جیتنے کو بڑی بات نہیں ہے. چٹان صاحب آپ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, جاری رکھیے گا بات. صرف نوشہرہ کا سیٹ نہیں ہے, یہ قومی اسمبلی یہ حلقہ وزیر اعظم کا ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ گھس کے ہم نے اس کو ہرا دیا ہے. یہ تو ہم نے وزیر اعظم کو ہرا دیا ہے. اب تو اس کو وزیر اعظم بیٹھنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. انہوں نے جو خود سے گھوڑا دوڑایا نا اکیلا کہ میں نے گھوڑا دوڑایا اور بس میں جیت گیا,
یہ نہیں ہے اس کے پاس. اس کو ہم نے قومی اسمبلی پہ لکھ دیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم جس ٹائم چاہے آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور ہمارے آپس میں جو اختلاف رائے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے اس حکومت سے نکالتے ہیں. یہ تو 2023 کی باتیں کرتے ہیں. 2023 وہ دور ہے, یہ اگلا سال بھی نہیں دیکھ سکے گا. جہاں تک یہ ہمارے اختلاف کی بات کرتے ہیں, تو کیا اپنے پارٹی کے اندر انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئٹہ میں ان کے پارٹی کے ایم پی ایز نکلے, ان کے پارٹی کے عہدیدار نکلے, اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان یہ تو نو سرباز ہے, انہوں نے تو 70 کروڑ کی ٹکٹ بیچا, اور یہ تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ بندہ آپ 70 کروڑ سے سینٹ خرید رہے ہیں, اور انہوں نے اور پھر ان سے ٹکٹ لیا اور پھر ان کی حمایت میں اپنے کینڈیڈیٹ کو بٹھایا. عبدالقادر صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کے بارے میں جو اعتراض آیا تھا اور بعد میں آزاد وہ لڑے تھے. جی عبدالقادر صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جو کہ بعد میں آزاد لڑے تھے. بالکل عبدالقادر صاحب کا میں حوالہ دے رہا ہوں. اس کے بعد کراچی میں ان کے ورکر, ان کے ایم پی ایز, ان کے پارٹی کے لوگ نکلے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, یعنی کولیشن کو تو چھوڑ دی, ان کے تو اپنی پارٹی میں وہ توڑ پھوڑ ہو رہا ہے. یہ تو دعا کریں اس بندے کو جنہوں نے یہ کہا کہ 26 تاریخ تک کا جو دھرنا ہے وہ اگر استعفا نہیں ہوگا تو دھرنا نہیں ہوگا. اگر یہ عمل نہیں ہوتا تو یہ تو گھر چلے گئے تھے. اور یہ ضمنی الیکشن میں ان کا جو حشر ہوا ہے, یہ سوچ ذہن سے یہ نکال دیں کہ پچھلی بار کی طرح میں گھر میں سو جاؤں گا اور فرشتے آ کے مجھے اٹھائیں گے کہ جی تو آپ اٹھو, آپ میں نے بن گیا, اور میں کہوں گا کہ بھائی مجھے تو اٹھ پڑا نہیں ہے تو کیسے بن گیا. وہ کہیں گے کہ نہیں بس آپ ہو گئے. یہ مسئلہ اس بار نہیں ہوگا. اس بار ہم کبھی یہ نہیں کرنے دیں گے کہ کوئی کسی کے اونٹ پہ ڈاکہ ڈالے, اور آپ نے ڈسکا میں دیکھ لیا, آپ نے ڈاکہ ڈال دیا, رنگ رہا تو پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے. اب یہ اگر سلیکٹڈ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے, کیونکہ اب عوام میں شعور آ چکا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سلیکٹر ہم پہ کس طرح کے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں. ہمارا وہ ملک جو فرینڈز آف پاکستان ساری دنیا میں جو ایک مضبوط ملک تھا, جنہوں نے نیٹو کنوائی کو 9 مہینے تک روکا تھا, جنہوں نے امریکہ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کیا تھا, جنہوں نے شمسی ایئر بیس 24 گھنٹوں میں امریکہ سے اور شہبازی ایئر بیس خالی کیا تھا. آج نہ ہمارے اسلامی ممالک, برادر ممالک میں ہمارا کوئی ساتھ ہے, نہ ہمارے نیبر میں ہمارا کوئی ساتھ ہے, نہ دنیا میں ہمیں کوئی بلاتا ہے. ہمارے وزیر خارجہ صرف ملتان اور اسلام آباد کا وزیر خارجہ رہ چکا ہے, ہفتے میں ایک دور اسلام آباد کا کرتا ہے اور ایک دورہ ملتان کا کرتا ہے. نہ ہمارے وزیر اعظم کو کوئی بلاتا ہے. لوگوں کے چولی بجھ گئی ہیں. لوگوں کے یہ رمضان میں لوگ نہ اس کے پاس افطار کے لیے کچھ ہوگا, نہ شہری کے لیے کچھ ہوگا, کیونکہ یا تو بچوں کی فیس دیں گے, یا وہ بجلی کا بل جمع کرا سکیں گے, یا وہ گیس کا بل جمع کرا سکیں گے, اور یا کھائیں گے پیئیں گے. انہوں نے تو اس ملک کا معاشی لیول پہ بالکل تباہ کر دیا. ملک کے استحکام کو خطرہ ہے, کیونکہ 2 حالات میں ملک کے استحکام کو خطرہ ہوتا ہے. ایک اگر آپ کا معیشت تباہ ہو جاتا ہے, اور دوسرا اگر آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. نہ ملک میں سیاسی استحکام ہے, نہ ملک میں معیشت بھی تباہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے تو ملک تباہ کر دیا. اس کو تو ہم ایک ہفتے کے لیے چھوڑنے والی نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کا اجلاس ہو اور ہمارے آپس کی جو چھوٹے چھوٹے اختلاف رائے ہیں یہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب, ایک ہفتے کی بات بھی نہیں ہے. حکومت کو رخصت کرنا ہو, پی ڈی ایم کے آپس کے اختلافات ختم ہو تو یہ حکومت نہیں چل پائے گی. 2023 سے امید لگائے بیٹھے ہیں ابراہیم خان صاحب کے الیکشن ہوں گے اور اس میں دوبارہ وہ کامیابی حاصل کریں گے. چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تب تک حکومت چل ہی نہیں سکے گی. تو یہ جو 26 تاریخ کا لانگ مارچ تھا, اگر آپ لوگ اسے مشروط میری آواز آ رہی ہے آپ کو رانا صاحب؟ رانا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ رانا احسان افضل صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی ہے. ابراہیم خان صاحب آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں, کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ رانا احسان صاحب سے کریں. یہ کہہ رہے ہیں چٹان صاحب کہ 2023 تو بہت دور ہے جی, دلی بہت دور ہے, اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کو رخصت کر دیں گے اگر اختلافات جو رائے ہے اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے. تو دیکھیں میں اب کیونکہ ماشاءاللہ بڑے جو دعوے فرما رہے ہیں محترم چٹان صاحب, چٹان صاحب, تو
میں اس کا کیا مقصد ہے کہ کوئی لاجک ہو پیچھے لاجواب تو نہیں کر دیا قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کو ہرایا، یہ لاجک نہیں ہے، لاجک کی نہیں ہے. اچھا لاجک کے ساتھ بات کریں نا تو لاجک کا لاجک کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے. قومی اسمبلی میں ہرایا کہ نہیں ہرایا؟ ایلیگیشنز بڑکوں پہ بڑکے اور معاملات اس طرح باتیں کیے جا رہے ہیں جس طرح کے مقصد ہے کہ سلیکٹر نام لو نا، کون ہے سلیکٹر، سامنے آؤ ذرا بات کرو. منافقانہ مقصد ہے کہ وہ رکھ کے باتیں اور سامنے، اور اس قسم کی مقصد ہے کہ ان میں چور قسم کی باتیں، ایک ہفتے میں یہ ہو جائے گا، 2 ہفتے میں وہ ہو جائے گا. وہ مولوی اپنا کیا نام ہے مولانا فضل الرحمان کے وہ مدرسے کے طلبہ کے علاوہ تو آپ کے پاس بندے نہیں ہوتے. اس کو 1.5 ارب روپیہ دے کے آپ جو ہے پھر یہاں پہ اسلام آباد میں لاتے ہو، وہ بھی 5 کروڑ خرچ کر کے جو ہے باقی 1 ارب اور 45 کروڑ اپنا جو ہے سیونگ کر کے واپس چلا جاتا ہے. کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ ملک کو لوٹ کے کھا گئی ہے آپ کی لیڈرشپ. اٹھا کے $60 ملین جو اٹھا کے آپ کے سابقہ وزیر اعظم نے یوسف رضا نے دیے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. ملک کو قوم کو کس کس چیز کا نہیں پتا. 2010 کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس وقت ملک میں سیلاب آیا تھا، اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ میں سیلاب نہیں آیا کہ سندھ اور پنجاب آپس میں مل گئے تھے. پورا ساؤتھ پنجاب ڈوب گیا تھا، سندھ ڈوب گیا تھا. اور زرداری صاحب اپنے نئے خریدے ہوئے شیٹو میں فرانس میں جو بچوں کو لے کے وہ اپنا ادھر بیٹھ کے اپنے نئے محل کو دیکھ رہے تھے. کسی چیز کی آواز نہیں ہے. میں عمران خان صاحب میرے ساتھ رہیے گا پلیز. میں بریک میرا خیال ہے لے لیتا ہوں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے کسی بھی طرح سے رانا صاحب کو بھی آواز اگر نہیں جا رہی یا ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تو اس مسئلے کو ریزالو کر لیا جائے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو کر ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے پر مزید بحث کی جائے اور مزید گفتگو کی جائے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابراہیم خان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، اس میں میرا سوال بھی شامل کر لیجئے گا. ایک تو جو چٹان صاحب اور دیگر بھی یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر حفیظ شیخ صاحب کو شکست دی، حکومت کے امیدوار کو شکست دی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوایا، یہ کامیابی اپوزیشن کی ہے اور اس میں ثابت کر کے انہوں نے دکھایا. یہ بھی بار بار جو ہے وہ تانا دیا جاتا ہے حکومت کو. آپ اپنی بات جاری رکھیے اور اس بات کا بھی جواب دیکھیے. ایک وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ وہ بڑا فکرہ بولا، پھر وہ انہیں پہ فٹ آ گیا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ دن دہاڑے ووٹوں کی خریداری چور بازاری کر کے اور پھر بتانا کہ جی ہم نے کتنا بڑا تیر مار لیا ہے. میرے خیال میں پاکستان میں سیاسی لوگوں کے مورل ویلیوز ہی ختم ہو گئی ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، اور کیس اب انڈر ٹرائل ہے وہاں پہ، گیلانی صاحب کی اپنی جو ہے وہ ٹرائل پہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے یہ الیکشن لڑا ہے اور اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہاں پہ ان کا مینٹل لیول اور اچھائی اور برائی یا جھوٹ اور سچ میں تفریق کو ختم کر کے یہ اپنے آپ کو مقصد ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کس طرف یہ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. کوئی رینیگیٹس کا یہ ملک ہو جائے کہ جو غلط سیاہ اور سفید یہ کریں، ان کو پوچھنے والا نہ ہو. اور دیکھیں نا یہ کلیم بائی اٹ سیلف کتنا شیم فل ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ووٹوں کی خریداری ہوئی، اس کی ویڈیوز بنی، اس کی کیسٹیں بنی، اور پھر جناب یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ الیکشن جیت لی ہے. اگر اسی طرح سے انہوں نے یہ الیکشن جیتا تو یقیناً جو باقی بھی یہ الیکشن کہہ رہے تھے اس میں بھی انہوں نے صحیح کرتوت ماشاءاللہ سر انجام دیے ہوں گے. اور یہ باعث شرم ہے ہمارے سب کے لیے ایز اے سیاسی لوگ کہ ہم بکری کا مال بن کے اور مقصد ہے اس طرح. تو میرے خیال میں کوٹھے پہ جو ہے وہ بھی نہیں بکا کرتی جتنے مقصد ہے رسوائی کے ساتھ وہ 16 لوگ بکے ہیں جنہوں نے وہ ووٹ پیسے لے کے اور وہ ووٹ دیے تھے ان کو، جس پہ یہ جشن منا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، آپ کافی دیر سے ظاہر خاموش بھی ہیں، آپ اپنی بات ایک تو جاری رکھیے گا جو آپ گزشتہ سوال کے جواب میں کر رہے تھے. دوسری بات میں یہ شامل کر لیجیے گا سوال، آپ نے اپوزیشن سے آبسیسڈ شخص کا خطاب قرار دیا جو گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے لائیو کالز لیں، لیکن شیخ رشید صاحب نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے منع کر دیا اپنے ترجمانوں کو کہ اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، اپنے کام پر توجہ دیں، اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں اور اسے ہائی لائٹ کریں. یعنی وہ تو آپ کو امپورٹنس دے ہی نہیں رہے بالکل بھی. دیکھیں ابھی ابراہیم صاحب صرف ہمیں امپورٹنس دے رہے ہیں،
اور اپنی کارکردگی کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی. تو یا تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ اپنے لیڈر کی بات نہیں سنتے, یا ان کے پاس اور کوئی بات نہیں اپوزیشن کے علاوہ. دیکھیں کرپشن کی اگر بات کی جائے تو جو کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے وہ 117 پوائنٹ سے 124 پہ آ گئی, جو کہ بتاتی ہے کہ اس ملک کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے جب سے پی ٹی آئی آئی, کم نہیں. جو مافیاز کا کردار ان 2.5 سالوں میں رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں رہا. ان کی پوری حکومت کے اندر لیفٹ رائٹ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو لوٹ مار ماری ہے وہ عوام کے سامنے ہے. جس طرح پیٹرول کا سکینڈل آیا, جس طریقے سے چینی کا سکینڈل آیا, آٹے کا سکینڈل آیا, اور ابھی تک یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکے. جب انہوں نے آئی پی پیز کی بات کی تو انہوں نے اتنا جشن منایا کہ ہم نے نیا ایم او یو سائن کر دیا ہے, اب بجلی میں ریلیف ملے گی, سرکولر ڈیٹ اور بڑھ گیا ہے, اور یہ 6 روپے بجلی کے نرخوں میں جو ہے وہ اور اضافہ کرنے جا رہے ہیں. تو ان کی ہر بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے ابھی تک, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان بار بار, دیکھیں یہ سائیکالوجی ان کی یہی ہے کہ ان کے پاس اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے دکھانے کو. ان کے پاس ہر چیز کا جو جواب ہے وہ اپوزیشن پہ الزام لگانا ہے. کاش کہ حکومت اس طرح چل جاتی, کاش اگر عوام کا پیٹ اس طرح بھر جاتا تو میں کہتا چلیں یہ ٹھیک ہے, ہمیں جتنا برا بھلا کہنا ہے وہ کہہ دیں, لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ تباہ کن ہے. رانا صاحب, جو لنگر خانے کھولے گئے ہیں, جو پناہ گاہیں کھولی گئی ہیں, جو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا جیسے پروگرامز ہیں, آپ انہیں حکومت کی کارکردگی نہیں مانتے؟ دیکھیں پھر میں اب اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر آپ 24% غربت سے نیچے شرح کو اٹھا کے 40% پہ لے جائیں گے اور لنگر خانوں کا آپ ڈرامہ رچائیں گے, کتنے لنگر خانے ہیں, کتنے لوگوں کو وہاں ملتا ہے, کیا پوری قوم کو مل رہا ہے کچھ؟ دیکھیں یہ ٹوپی ڈراموں سے اگر ملک چل جاتا, کہاں لیپ ٹاپ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے, کہاں اب لنگر خانے کھل رہے ہیں اور ان کا بھی ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس ملک کا ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھی, یہ 10% انہوں نے 3 سالوں میں ٹیکس کلیکشن بڑھائی ہے تو یہ جشن منا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا 40% روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے, 30% انفلیشن ہو چکی ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر. اگر آپ ڈسکاؤنٹ کریں تو یہ تو منفی 25% آپ نے ٹیکس کلیکشن کی ہے. ملک کا کہاں فسکل ڈیفیسٹ چلا گیا ہے؟ ابھی ورلڈ بینک کی حالیہ میں رپورٹ آئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ 1.3% ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس سال جو ہے وہ جی ڈی پی گرو کرے, ٹھیک ہے 2.2% اگلے سال جی ڈی پی گرو کرے. تو یہ کیا نوکریاں, اس وقت سب سے برا جو پھنسا ہوا ہے وہ نوجوان جس کو جاب نہیں ملتی. آپ کسی نئی یونیورسٹی کے اندر, کسی یونیورسٹی کے اندر سروے کر لیں, جو بچے پچھلے 2.5 سالوں میں گریجویٹ ہوئے وہ 20% بھی نہیں انڈکٹ ہوئے جاب مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے, سارے جاب لیس ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کی کارکردگی, اور ان کے لیے جو جب لیکچر دینا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن اپنے اندر دیکھیں کتنی کرپشن ہے, بلین ٹری سونامی میں دیکھیں کتنی کرپشن ہوئی ہے اور کتنی کٹ ہوئی ہے. تو معاملات جو ہیں یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا. ان کے قابو میں ملک نہیں ہے, ان کے قابو میں معیشت نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو کمزور کیا ہے, اور یہ ہر روز یہ جو ہے وہ ملک کا جو ہے وہ تباہ, ملک کو کمزور کرتے جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے الیکشن اوپر ہم نے کہا کہ ہم دھاندلی اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ, تو جو انہوں نے ڈسکا کے اندر کیا, اور یہ جو جیو فینسنگ نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے تحت پتا چل گیا کہ یہ 20 کے 20 جو پریزائڈنگ آفیسر ایک جگہ پہ اغوا ہوئے ہیں, تو اس سے بدترین پاکستان کے اندر. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا آپ کا. اکبر صدر چھٹان صاحب, سر کرپشن کا ذکر کر رہے ہیں ابراہیم خان صاحب, اور تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کو بھی. اور دوسری بات تو انہوں نے کہی کہ جو سینٹ میں کامیابی حاصل کی یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح کی صورت میں, اس پر فخر کرنے کی بجائے شرم آنی چاہیے. یہ انہوں نے الفاظ جو ہے خواجہ آصف صاحب کا جو ایک مشہور زمانہ خطاب تھا اس کا انہوں نے حوالہ دیا, اس سے مستعار لیے انہوں نے الفاظ. یہ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے جی, میں بھی وہی الفاظ استعمال کروں گا جو خواجہ آصف صاحب نے استعمال کی ہے. یہ 3 سال حکومت میں رہتی ہوئی پھر بھی یہ لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی تھی وہ ان کو یاد نہیں آ رہی ہے. 3 سال میں آپ نے مجھے یہ بتائے 90 دن آپ نے لوگوں کو جیلوں میں رکھا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 3 سال ان کی جیلوں میں ہو گئے, کس کے 2 سال ہو گئے, 1 سال سے تو کم کسی کا نہیں ہوا. مجھے بتائے آپ نے کسی پہ ثابت کیا؟ آپ تو کہہ رہے کہ کروڑوں کا ہوا ہے, اربوں کا ہوا ہے, اتنا ہوا ہے.
آپ تو آتے ٹاکشوز پہ اور کینٹینر پہ چڑے ہو کے آپ تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے یہ سارا سب کچھ ریکارڈ آپ اس کا جو کوئی سیکرٹری تھے اور یہ سب کچھ آپ کر رہے تھے. مجھے بتائے ابھی تک آپ نے کس پہ ثابت کیا؟ دوسرا یہ کہ ان کے جو اپنے اسکینڈل آ گئی تو اس پہ خواجہ صف والے الفاظ جن کو نہیں یاد آتے ہیں کہ پی کے کا جو پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ کے کمیشن نے کہہ دیا کہ بی آر ٹی میں 7 ارب کا کرپشن ہوا ہے. یہ تو ان کے اپنے کمیشن نے کہا. اگر آزاد کمیشن بن جائے تو وہ اس میں کتنے پیسے نکالیں گے کہ کتنے کا کرپشن ہوا ہے, کیونکہ 3 بی آر ٹی جو پنجاب میں بنے ہیں ان سے دوگنی قیمت پہ ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. جو پشاور میں بی آر ٹی بن رہا ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تو اس چیز پہ ان لوگوں کو شرم نہیں آیا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی اور لوگوں کو خریدا ہے, تو یہ مجھے بتائے پنجاب میں الیکشن کس نے جیتا تھا؟ پنجاب کا الیکشن کس طریقے سے ان کا حکومت بنا؟ کیا اس کو شرم نہیں آئی؟ یہ مرکز میں حکومت کس نے جیتا تھا؟ اکثریت کس کے پاس تھا؟ ان کا حکومت کس طریقے سے بنایا؟ کس طریقے سے جہانگیر ترین کے جہاز میں لوگوں کو بٹھا کے کیا جہانگیر ترین کوئی پیر ہے, ولی ہے, پیسے نہیں دے رہے تھے تو کیا دے رہے تھے کہ اس کی جہاز میں لوگ بیٹھتے تھے اور بنیگالا آ جاتے تھے اور دوپٹہ گلے میں ڈالتے تھے؟ وہ کس طریقے سے بنے تھے؟ ڈسکے کا تو رانا صاحب نے اس کو بتا دیا کہ ڈسکا میں جو کچھ ہوا ان پہ ان لوگوں کو شرم نہیں آئی. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. ان لوگوں کا کارکردگی بالکل صفر ہے, زیرو ہے. یہ اس پہ مبارک نہیں ہو سکتا ہے کہ اب پرانا حکومت, چلو پرانا حکومت برا تھا تو آپ تو کسی سیکٹر میں کوئی بہتری لے آتی تو آپ پرانی حکومت کو کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے 15 سال ہو گئے, ہم نے 3 سال میں اس چیز میں اتنے بہتری کی, پی آئی اے میں اتنے بہتری آئی, تو اگر 15 سال ہم اقتدار میں رہتے تو یہ کتنا بہتری اس میں آ جاتی. اسٹیل مل میں اگر کوئی بہتری آ جاتی, یعنی کوئی بھی سیکٹر, مجھے حکومت کا ایک سیکٹر بتائے کہ کسی ایک سیکٹر میں یہ لوگ کوئی اچھی پرفارمنس کرتے, کوئی ڈیلیور کرتے, کوئی عام لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آ جاتی, کوئی ڈالر سستا ہو جاتا, کوئی قرضے واپس ہو جاتی. یہ سعودی نے اس کو 1 ارب روپے دی, چائنا سے قرض سعودی کو دیا, اور کل وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ 1 ارب کا قرض میں نے واپس کر دیا. بھائی ادھر تو آپ نے واپس کر دیا لیکن چائنا سے لے کر آپ نے واپس کر دیا. تو مجھے میرا بھائی کوئی ایک سیکٹر بتائے, ایک سیکٹر, یا مجھے ایک میگا پروجیکٹ بتائے کہ ہمارے دور میں, اور لنگر خانے کا اس نے کہہ دیا تو یہ اسلام آباد میں یہ پشاور موڑ کے ساتھ لنگر خانہ ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے رپورٹر سے کہے کہ جا کے وہ لنگر خانے کے حالات دیکھ لیں کہ اس میں کھانا کسی کو مل رہا ہے, اس میں کوئی بندہ ہے, اس میں کوئی کمبل ہے. وہ تو 1 ہفتے تک چلے تھے, پھر اس کے بعد ختم ہو چکا تھا. نہ لوگوں کو انڈے ملے, نہ لوگوں کو مرغیاں ملی, نہ لوگوں کو کٹے ملے, کچھ نہیں ملا لوگوں کو. پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا. ابراہیم خان صاحب, لنگر خانے ہو یا دیگر پروجیکٹس کچھ بھی عملی طور پر ہوتے رہا, صرف دکھاوے کے لیے شروع میں تھے. دوسری بات بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی میں کرپشن کے بارے میں بھی انہوں نے کہا, اور جو پیسے آنے تھے وہ کرپشن پکڑی تھی آپ لوگوں نے. 3 سال میں وہ پیسہ تو ابھی تک واپس نہیں آیا, صرف گرفتاریاں ہی ہوئی ہیں. میں عرض کروں اس ملک کی بدقسمتی کو اٹھا کے دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو سابقہ تھے ثاقب نثار صاحب, جی وہ گئے شرجیل میمن کو ریڈ ہینڈڈ, انہوں نے ان کی شراب کی بوتلیں پکڑی اور حوالے کی کہ اس کے خلاف کیس کرو. یہ جہاں پہ ہاسپٹل کا بہانہ بنا کے آیا ہوا ہے اور ادھر بیٹھ کے یہ جو ہے جام کو نوش کی وہ جو ہے محفلیں لگا رہا ہے. تو ایک گریڈ 11 کے لیب اٹینڈنٹ نے اٹھ کے کہا کہ جی یہ تو ایک میں شہد تھی اور ایک میں جو تھا وہ زیتون تھا, کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی انہوں نے جو ہے چونا لگا دیا 2 منٹ میں, جو اس کا کوئی کر نہیں سکا. میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ $60 ملین کا جو ہے پورے اپنا سوئس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی اپنے پیسے سے واپس لو, لیکن نہیں, خط نہیں لکھا. 6 اور اس کی وجہ سے نااہل بھی ہو گئے. معذرت کے ساتھ ابراہیم خان صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا. میں چاہوں گا کہ آنے والے پروگرامز میں آپ کو میں دوبارہ انشاءاللہ مدعو کروں گا اور اس پر بات ہم جاری رکھیں گے. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.